तुम्हें क्या लगा था जैन कि तुम इतनी आसानी से बच जाओगे? एक सर्द और भारी आवाज कमरे में गूंजी। जैन ने हड़बड़ाकर फाइलें समेटी। इसके हाथ कांपने लगे। वो बोला, बकवास बंद करो। कौन हो तुम? अजनबी मुस्कुराया। मैं तुम्हारी सल्तनत उखाड़ने आया हूँ। जाली वसीयत का खेल खत्म हुआ। मेरा नाम आयशा है। हमारे खानदान का शुमार शहर के अमीर तरीन लोगों में होता है, जिसमें मेरी वालदा और मेरा सुतेला भाई जैन शामिल थे। वालिद साहब की अचानक मौत के बाद सारी जायदाद का कंट्रोल जैन के पास आ गया और इसका रवैया हमारे साथ इंतहाई जालमाना हो चुका था। वो हमें खर्चा देने से भी कतराता था और माँ दिन रात रोती रहती थी। वालिद साहब ने हमेशा हमें शहजादियों की तरह रखा, लेकिन इनके जाते ही जैन ने इस घर को हमारे लिए एक कैद खाना बना दिया। एक दिन जैन ने चाय पी और गुस्से से कहा, आयशा, ये कैसी चाय बनाई है तुमने? क्या इस घर में चीनी खत्म हो गई है या तुम जानबूझकर मुझे जहर देना चाहती हो? इसने चाय का कप जोर से शीशे की मेज पर फेंका। गर्म चाय के कतरे मेज पर फैल गए। इसकी आंखों में शदीद गुस्सा था और माथे पर सिलवटें पड़ी हुई थीं। आयशा ने डरते हुए कहा, भाई, मैंने बिल्कुल वैसी ही चाय बनाई है जैसी आप रोज पीते हैं। चीनी भी पूरी डाली है। जैन बोला, जुबान लड़ाती हो मुझसे? तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? वो अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और आयशा की तरफ बढ़ा। इसने कहा, तुम और तुम्हारी माँ इस घर में मेरे टुकड़ों पर पल रहे हो। अपनी औकात में रहना सीखो। अगर मैं कहता हूँ कि चाय में चीनी कम है तो कम है। जाओ और दोबारा बनाकर लाओ, वरना आज सारा दिन भूखी रहोगी। माँ बावर्ची खाने से ये चीख पुकार सुनकर जल्दी से ड्राइंग रूम में आ गईं। इनका चेहरा उतरा हुआ था और आंखों के गिर्द गहरे हल्के नुमाया थे। उन्होंने जल्दी से मेज पर गिरी हुई चाय को तौलिए से साफ करना शुरू किया और कहा, क्या हुआ जैन बेटा, क्यों गुस्सा कर रहे हो सुबह सुबह? आयशा बच्ची है, इससे गलती हो गई होगी। मैं अभी तुम्हारे लिए नई चाय बना लाती हूँ। जैन ने गुस्से में कहा, मुझे बेटा मत कहो। मेरा तुम दोनों से कोई खूनी रिश्ता नहीं। इसने माँ के हाथ से तौलिया खींचकर दूर फेंक दिया और कहा, मेरा बाप मर गया और अब इस घर का मालिक मैं हूँ। मेरी मर्जी चलेगी। अगर यहाँ रहना है तो नौकरों की तरह रहना पड़ेगा, वरना दरवाजा खुला है, चुपचाप दफा हो सकती हो। जहन का जुल्म रोज बरोज बढ़ता जा रहा था। एक दिन आयशा दीवान में झाड़ू दे रही थी तो दरवाजे पर शोर सुना। वो भागकर गई तो देखा जैन गुस्से में खड़ा था और इसके सामने घर का बूढ़ा और वफादार मुलाजिम बाबा रहीम हाथ जोड़े खड़ा रो रहा था। बाबा रहीम ने कहा, साहब जी, मुझे काम से मत निकालें। मैं पिछले 20 साल से आपके वालिद के साथ इस घर की खिदमत कर रहा हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरी बेटी सख्त बीमार है। इसके इलाज के लिए पैसे चाहिए। जैन ने कहा, मुझे तुम्हारी बीमारी और बच्चों से कोई हमदर्दी नहीं। मैंने हिसाब लगाया है, तुम काम कम करते हो और तनख्वाह ज्यादा लेते हो। मुझे इस घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाले नहीं चाहिए। इसने बाबा रहीम को कंधे से जोरदार धक्का दिया, जिससे वो बूढ़ा आदमी जमीन पर गिर पड़ा। आयशा चिल्लाकर बोली, भाई, ये क्या कर रहे हो? बाबा रहीम तो हमारे घर के बुजुर्गों की तरह हैं। वालिद साहब इनकी बहुत इज्जत करते थे। जैन ने कहा, तुम बीच में मत बोलो आयशा, वरना अगली बारी तुम्हारी होगी और तुम भी इसी तरह सड़क पर धक्के खा रही होगी। ये मेरा घर है और यहाँ मेरे असूल चलेंगे। बाबा रहीम, अपना सामान उठाओ और आज के बाद इस मोहल्ले में भी नजर मत आना। इस वाकये के बाद जैन ने घर के तमाम पुराने मुलाजमीन, ड्राइवर और माली सबको बारी बारी बगैर किसी ठोस वजह के निकाल दिया और घर का सारा काम आयशा और इसकी बीमार माँ के हिस्से में डाल दिया। एक दिन आयशा अपनी यूनिवर्सिटी की फीस मांगने इसके कमरे में गई तो वो लैपटॉप पर अपनी फैक्ट्री का हिसाब किताब कर रहा था। आयशा ने कहा, जैन भाई, मेरी यूनिवर्सिटी की फीस जमा करवाने की कल आखिरी तारीख है। अगर मैंने कल पैसे जमा ना करवाए तो मेरा दाखिला कैंसिल हो जाएगा। जैन ने बगैर स्क्रीन से नजरें हटाए सख्त लहजे में जवाब दिया, मेरे पास तुम्हारी फजूल पढ़ाई के लिए कोई फीस नहीं। आयशा ने कहा, लेकिन भाई, ये मेरी डिग्री का आखिरी साल है। अब्बा ने मेरी पढ़ाई के लिए अलग से पैसे रखे थे, मुझे बस वही दे दें। जैन ने लैपटॉप जोर से बंद किया और अपनी कुर्सी से उठकर आयशा के बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ। इसने आयशा का दायां बाजू सख्ती से पकड़ा और इसे दरवाजे की तरफ धकेलना शुरू किया। बोला, मेरे बाप ने जो छोड़ा वो मेरा है। तुम्हारा कोई हक नहीं। दफा हो जाओ मेरे कमरे से और आइंदा मुझसे 1 रुपया भी मांगने की जुर्रत मत करना, वरना इसी वक्त घर से बाहर निकाल दूंगा।
اس نے عائشہ کو کمرے سے باہر دھکیل کر دروازہ زور سے اس کے منہ پر بند کر دیا۔ ماں راتوں کو جا کر مسلے پر بیٹھتی اور اللہ سے مدد مانگتی۔ عائشہ جب بھی رات کو اٹھ کر پانی پینے باورچی خانے میں جاتی تو انہیں سجدے میں گڑ گڑاتے اور سسکیاں لیتے دیکھتی۔ ماں کہتی، یا اللہ میرے بچوں پر رحم فرما، زین کے دل سے دنیا کی دولت کا یہ اندھا لالچ نکال دے، اس کا غرور توڑ دے اور اسے سیدھا رستہ دکھا دے۔ عائشہ خاموشی سے ان کے پاس بیٹھ کر ان کے کمزور کندھے پر ہاتھ رکھتی۔ ماں نے سر اٹھایا اور عائشہ کو اپنے گلے لگا لیا۔ بولی، عائشہ بیٹی، یہ لالچ بہت بری بلا ہے، یہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، یہ ایک دن اسے ضرور تباہ کر دے گا۔ اسی پریشانی اور اذیت کے دوران ہمارے گھر کے بالکل سامنے والے ایک بہت بڑے خالی پلاٹ پر ایک نیا مکان بننا شروع ہو گیا۔ وہاں کئی مزدور صبح سویرے اندھیرے میں ہی آ جاتے اور تعمیرات کا کام بہت تیزی سے اور شور شرابے کے ساتھ جاری تھا۔ زین کو اس شور سے بہت چڑ تھی، کیونکہ وہ رات گئے تک باہر رہتا اور دن میں دیر تک سوتا رہتا۔ ایک اتوار کی دوپہر جب وہ گہری نیند سو رہا تھا تو باہر سیمنٹ مکس کرنے والی مشین کی تیز اور کڑکتی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ گالیاں دیتا ہوا بستر سے اٹھا اور غصے سے اپنے کمرے کی بالکنی کی طرف گیا۔ عائشہ اس وقت کپڑے سکھانے کے لیے چھت پر موجود تھی اور زین کو بالکنی میں کھڑے غصے سے پاؤں پٹکتے دیکھ رہی تھی۔ زین نے چلانا شروع کیا، اوئے جاہل گوار انسان، یہ مشین ابھی اس وقت بند کر، تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ ایک مزدور نے مشین کا بٹن بند کیا اور اپنی گردن اٹھا کر اوپر کی طرف دیکھا، لیکن خاموش رہا۔ زین نے دھمکی دی، دوبارہ یہ شور آیا یا تمہاری مشین چلی تو میں فون کر کے پولیس بلواؤں گا اور تم سب کو ہتھکڑیاں لگا کر جیل میں چڑھوا دوں گا۔ ماں باورچی خانے سے زین کی اونچی آواز سن کر سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر آ گئیں۔ ان کے چہرے پر پریشانی تھی۔ انہوں نے کہا، زین بیٹا کیا کر رہے ہو؟ وہ غریب لوگ ہیں، اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے سخت دھوپ میں محنت مزدوری کر رہے ہیں، انہیں اس طرح گالیاں مت دو اور برا مت کہو، اللہ ایسی باتوں سے سخت ناراض ہوتا ہے۔ زین نے کہا، آپ اپنا یہ فرسودہ فلسفہ اور لیکچر اپنے پاس ہی رکھیں، مجھے ان کی غریبی اور مجبوری سے رتی برابر بھی ہمدردی نہیں۔ ان جاہل لوگوں نے میرا سکون اور میری نیند برباد کر رکھی ہے۔ ان مزدوروں میں سے ایک مزدور کچھ عجیب تھا۔ عائشہ نے چھت پر کھڑے ہو کر کئی بار اس کا بغور مشاہدہ کیا۔ اس کے کپڑے بالکل پھٹے ہوئے اور سیمنٹ کی مٹی سے اٹے ہوئے تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک، تیزی اور پر اسراریت تھی۔ وہ عام مزدوروں کی طرح تھکا ہوا اور سست نہیں تھا، بلکہ اس کی ہر حرکت میں ایک پھرتی اور چکنائیت تھی۔ وہ روز دوپہر کو ٹھیک اسی وقت ہمارے گھر کا بڑا لوہے کا دروازہ بجاتا اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی مانگتا۔ عائشہ نے نوٹ کیا کہ وہ پانی پیتے وقت اپنی نظریں نیچے نہیں رکھتا، بلکہ ارد گرد گھر کی دیواروں اور کھڑکیوں کا بہت بریک بینی سے جائزہ لیتا تھا، جیسے وہ صرف پانی پینے نہیں آیا ہو، بلکہ کسی خاص چیز یا ثبوت کی تلاش میں ہو۔ ایک دن زین فیکٹری نہیں گیا اور گھر پر ہی تھا۔ دوپہر کے وقت مین گیٹ کی گھنٹی بجی۔ زین غصے میں پاؤں پٹکتا دروازے پر گیا۔ عائشہ نے باورچی خانے کی چھوٹی کھڑکی سے باہر جھانکا تو گیٹ پر وہی مزدور کھڑا تھا۔ زین نے دروازہ کھولتے ہی اسے بری طرح جھڑک دیا، پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھا دی اور کہا، یہ لو اور جلدی پیو، اور سن لو، کل سے یہاں اس دروازے پر نظر مت آنا۔ مزدور نے خاموشی سے بوتل پکڑی اور ایک ہی سانس میں آدھا پانی پی کر بوتل واپس کر دی، پھر اپنی مٹی سے بھری ہوئی پتلون کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک بالکل نیا اور کڑکتا ہوا 500 کا نوٹ نکال کر زین کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ زین وہ نیا نوٹ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ یہ پیسے کس چیز کے ہیں؟ مزدور نے کہا، یہ ٹھنڈے پانی کے ہیں۔ شکریہ صاحب جی، اللہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اور وہ زین کے کچھ بولنے سے پہلے ہی تیزی سے مڑ کر سڑک پار کر گیا۔ اس دن کے بعد سے ہمارے گھر کا ماحول ایک عجیب سی پرسراریت کا شکار ہو گیا۔ وہ مزدور اور اس کا 500 کا نوٹ زین کے لیے ایک لت بن چکا تھا۔ اگلی دوپہر زین نے خود پانی کی بوتل مزدور کو بڑھا دی اور اس نے پھر 500 کا نوٹ دے دیا۔ زین نے وہ فوراً نوٹ اپنی مٹھی میں دبا لیا۔ لالچ نے زین کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی تھی اور اسے یہ احساس تک نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی مزدور روزانہ اتنی بڑی رقم کیوں لٹا رہا ہے۔ ماں نے کہا، شاید اللہ نے اس کے دل میں ہمارے لیے نرمی ڈال دی ہے، اسی لیے فیصلہ کیا کہ وہ اس غریب کے لیے دوپہر کا تازہ کھانا بھی بنایا کریں گی۔
اگلے دن ماں نے بہت اہتمام سے دوپہر کا کھانا بنایا اور زین خود وہ کھانا لے کر باہر گیا۔ مزدور کھانا دیکھ کر تھوڑا حیران ہوا، لیکن اس نے برتن پکڑ لیے۔ شام کو جب مزدور چھٹی کر کے جانے لگا تو اس نے خالی برتن دروازے پر دیے اور اس بار برتنوں کے ساتھ 500 کا نوٹ بھی رکھا ہوا تھا۔ زین وہ نوٹ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس نے ماں سے کہا، کل سے کھانا تھوڑا زیادہ بنا دیا کریں۔ لیکن زین کے حرکات و سکنات میں دن بدن ایک عجیب سا خوف اور بوکھلاہٹ شامل ہوتی جا رہی تھی۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر چونک جاتا اور رات کو اکثر جاگتا رہتا۔ ایک رات عائشہ نے دیکھا کہ زین لان میں کھڑا ایک بڑا سا بریف کیس جلا رہا تھا۔ وہ پرانے کاغذات اور فائلیں نکال کر آگ میں پھینک رہا تھا اور کہہ رہا تھا، یہ سب راکھ ہو جانا چاہیے، کوئی ایک بھی ثبوت باقی نہیں رہنا چاہیے۔ عائشہ یہ منظر دیکھ کر خوفزدہ ہو چکی تھی۔ اگلی صبح عائشہ زین کے کمرے کی صفائی کرنے گئی تو اس نے زین کو فون پر کسی سے دبی ہوئی اور سخت لہجے میں بات کرتے سنا۔ وہ کہہ رہا تھا، وکیل صاحب، میں نے آپ کو منہ مانگی رقم دی ہے، اب یہ آپ کا سر درد ہے کہ تاریخ کیسی بدلنی ہے۔ اگر وہ پرانی تاریخ والی وصیت سامنے آ گئی تو سب کچھ پکڑا جائے گا، ہم سب سیدھا جیل جائیں گے۔ آپ جلدی سے ان کاغذات کو غائب کریں ورنہ میں آپ کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ عائشہ یہ سن کر سہم گئی۔ زین نے اسے دیکھ لیا اور اسے پکڑ کر دھمکی دی، اگر اس نے کسی کو کچھ بتایا تو اسے ساری زندگی پچھتانا پڑے گا۔ عائشہ نے ماں کو سب کچھ بتا دیا۔ اس کے بعد سے زین راتوں کو اکثر گھر سے غائب رہنے لگا اور جب واپس آتا تو اس کی آنکھیں سرخ ہوتی، بال بکھرے ہوتے اور لباس پر مٹی اور پسینے کے نشانات ہوتے۔ ایک دن دو خطرناک قسم کے لوگ زین سے ملنے آئے اور اسے دھمکیاں دینے لگے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کل تک وہ فائل ان کے حوالے نہ کی تو وہ اس محل کو آگ لگا دیں گے اور زین کو زندہ گاڑ دیں گے۔ اس واقعے کے بعد ماں کی طبیعت مسلسل گرنے لگی اور ان کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک بڑھ گیا۔ وہ سارا دن بستر پر پڑی رہتی تھیں۔ ایک دن عائشہ زین کے کمرے سے گاڑی کی چابیاں لینے گئی تو اسے ایک عجیب سی مہر ملی جو بالکل ویسی تھی جیسی عدالتوں یا سرکاری دفاتر میں ہوتی ہے۔ اس کے نیچے ایک خاکی رنگ کا موٹا لفافہ دبا ہوا تھا جس میں والد صاحب کے دستخطوں والے کاغذات اور پرانے اسٹامپ پیپرز تھے جن پر کئی سال پرانی تاریخیں درج تھیں۔ عائشہ کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ زین والد صاحب کی جعلی وصیت تیار کر چکا ہے اور یہ سرکاری مہر اس کے فراڈ کا حصہ ہے۔ چند دن بعد جب زین نے بتایا کہ اس نے گھر بیچ دیا ہے اور کل صبح نئے مالک یہاں آ جائیں گے تو ماں اور عائشہ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس رات انہوں نے روتے ہوئے سامان باندھا اور اگلی صبح ماں نے آخری بار اس مزدور کے لیے کھانا بنایا۔ جب زین نے کھانا دینے سے انکار کیا تو ماں نے سختی سے کہا، یہ اللہ کے نام کا کھانا ہے، اسے دے آؤ۔ زین نے گھبرا کر کھانا دے دیا۔ جب عائشہ نے برتن واپس لیے تو اس کے اندر ایک پرچی پڑی تھی جس پر لکھا تھا، تمہارا بھائی والد کی جعلی وصیت بنا کر جائیداد پر قابض ہوا ہے اور میں کوئی مزدور نہیں بلکہ تفتیشی افسر ہوں جس نے اس کے فراڈ کے سارے ثبوت جمع کر لیے ہیں۔ عائشہ پاگلوں کی طرح زین کے کمرے میں بھاگی تو دیکھا کمرے میں دو ہٹے کٹے پولیس والے موجود تھے اور زین کو ہتکڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ وہی تفتیشی افسر جو مزدور بنا ہوا تھا اپنے پولیس اہلکاروں کے ساتھ موجود تھا۔ اس نے اب اپنی مٹی سے بھرے کپڑے اتار دیے اور اس کے نیچے اس کی خاکی پولیس وردی نظر آ رہی تھی۔ اس نے سرد اور بھاری آواز میں کہا، تمہیں کیا لگا تھا زین کہ تم اتنی آسانی سے بچ جاؤ گے؟ جعلی وصیت اور فراڈ کا کھیل اب ختم ہو چکا۔ پولیس والے زین کو کالر سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ زین کی گرفتاری کے بعد عدالت نے اسے دھوکہ دہی اور فراڈ کے جرم میں سخت قید اور جرمانے کی سزا سنائی۔ جعلی وصیت منسوخ کر دی گئی اور والد صاحب کی اصلی وصیت کے مطابق ساری جائیداد قانونی طور پر عائشہ اور اس کی ماں کی ملکیت میں آ گئی۔ عائشہ نے اس تجربے سے یہ سبق سیکھا کہ ظلم اور لالچ کی عمارت کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہو، ایک دن اسے گرنا ہی ہوتا ہے۔ انسان جب ہوس کی پٹی آنکھوں پر باندھ لیتا ہے تو اسے اپنی بربادی نظر نہیں آتی، لیکن قدرت کا قانون بہت سخت ہے۔ برے کام کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے اور سچائی آخرکار اپنا راستہ بنا ہی لیتی ہے۔ جھوٹ اور دھوکے کی عمر بہت چھوٹی ہوتی ہے اور جب سچ سامنے آتا ہے تو وہ سب کچھ بہا کر لے جاتا ہے۔ ناجائز دولت انسان کو سکون نہیں دیتی بلکہ اسے عبرت کا نشان بنا دیتی ہے۔ لالچ نے زین سے اس کا گھر، اس کا خاندان اور اس کی آزادی سب کچھ چھین لیا۔ بے شک جو سچ، سچائی اور نیکی کے راستے پر چلتا ہے
تو اللہ اسے ضرور کامیاب کرتا ہے۔ تو ناظرین، کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔